ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਕੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ इंशाल्लाह वापस आवेगा इंशाल्लाह वापस आवेगा माँ ने कोई बब्बर शेर जाना था आज अटक वाले भी रो रहे होंगे आज अटक वीरान हो गया होगा अटक वाले लोग सोचेंगे कोई शेर माँ का बच्चा यहाँ रह के गया था और ये मोटरवे अडियाला तक कांपेगी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है इंशाल्लाह ताला उस कौम इस मुल्क और इस कौम के गरीबों की आजादी के लिए खड़ा है और एक दिन मेरा अपने रब पे कामल यकीन है मेरा खान आएगा मेरा खान वापस आएगा मेरा खान इंशाल्लाह इस मुल्क पे हुक्मरानी करेगा और यहाँ के गरीब भी कहेंगे ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। खान ने सारी उम्र असैस में देखी है सारी उम्र कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि उसे जेल देखनी पड़े जुर्म आज भी उसने कोई नहीं किया जुर्म सिर्फ ये किया है कि वो एक खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देख बैठा है वो सिर्फ ये समझ बैठा है कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक जैसा हो सिर्फ ये जुर्म है खान का ये सरूर वाली मुलाकात थी ये आशिक और मशूक की मुलाकात थी वो गैरत और खून का तकाजा यही है इस कौम के लिए कि इमरान खान के साथ खड़ी हो जाए गैरत का तकाजा स्पेशली पार्टी स्टेक होल्डर्स और टिकट होल्डर्स मैं कह रहा हूँ खून और गैरत का तकाजा ये है कि खान के साथ रहें पकड़े जाएं तो अपनी ज़ुबान काट दे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें जेब में एक ब्लेड रखें पकड़े गए निकाल के ज़ुबान गूंगे होना पसंद कर लें खान को धोखा ना दें जेल इंतज़ामिया का मैं आपको मतलब उन्होंने भी ऐसा कोई सियासी कैदी नहीं देखा होगा आज तक वो तो सियासी कैदियों के नाज नखरे उठाते रहे हैं ना तो वो भी हैरान परेशान है कि ये कैसा सियासी कैदी हमारी जेल में आ गया जिसको शिकायत ही नहीं है खान की वाक़तन ये सूरत हाल और खान का ये ईमान है अपनी कौम पे कि चले मैं जेल में हूँ किसी डर खौफ की वजह से घरों में बैठे होंगे लेकिन अगर इनको बैलेट पेपर मिलेगा तो ये मेरा इंतकाम ज़रूर लेंगे खान इसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के गुजार रहा है कि रब मुझे इस आजमाइश के बदले एक आज़ाद कौम देगा एक शख्स सुबह 9 बजे उठ के कुरान मजीद की तिलावत से दिन का आगाज़ कर रहा है और दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे तिलावत करते हैं उसके बाद बाकी बुक्स पढ़ते हैं दिन में 10 घंटे वो रीडिंग करते हैं जो शख्स अपनी ताकत कुरान मजीद से ले रहा है जिसको ताकत उसका रब दे रहा है ये उसे तोड़ सकेंगे बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी इमरान खान नहीं टूटेगा इनसे क्यों पागल हो गए हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान ही गिराई जा रहे हैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ पहली नज़र में वो इमरान खान देखा है जो ज़मान पार्क में बैठा होता था उनके सामने बैठे मैं खुद को फील कर रहा था कि मैं कोई जेल का कैदी हूँ और ये खान साहब मुझे मिलने आए हुए हैं खान साहब को ये फील हो रहा है कि मैं ये कीमत दे रहा हूँ अपनी कौम को आज़ाद करने के लिए और जिस बंदे को ये लगे कि ये कीमत कुछ भी नहीं है मेरी कौम की आज़ादी के आगे तो वो इसीलिए इतने फ्रेश हैं आज भी उनका यकीन यही था कि मेरी कैद इंशाल्लाह मेरी कौम को आज़ादी लेके देगी ये वजह है उनके इतने मजबूत होने की कि उनका एम उनका गोल बहुत बड़ा है कि मेरी इस कैद ने पाकिस्तान को आज़ाद करना है। अस्सलाम वालेकुम मैं हूं हसनैन आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल उमर बोदला एडवोकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उकारा के ज़िली सदर हैं आज इनकी इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई है। बोदला साहब ये बताएं जब आप इमरान खान से मुलाकात के लिए गए पहली नज़र इमरान खान पे पड़ी तो क्या तासुरात थे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हसनैन भाई मैं 4 अगस्त को खान साहब से लास्ट टाइम मिला था 4 अगस्त की रात को और सुबह 5 को दिलावर के पास हमारा केस लगा हुआ था तो आज उसके बाद अब देख रहे हैं मुसलसल अटक इस्लामाबाद में एक अजीब दिल में वहम था एक खौफ था कि हमारा खान कैसा होगा कमज़ोर हो गया होगा लोग कह रहे थे दाढ़ी निकल आई है खाना पता नहीं सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है शायद जेल की सख्तियों ने कुछ कमज़ोर कर दिया हो लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ पहली नज़र में वो इमरान खान देखा है जो ज़मान पार्क में बैठा होता था वही ट्राउज़र शर्ट नीचे नाइकी के जोगर हाथ में तस्बीह टांग पे टांग और देख के वही स्मैल कहा वो दोनों ही आए हो तो दिल ही खुश हो गया वो वहम वो खौफ ख़त्म हो गए वो एक इंसान के अंदर खौफ होता है ना कि जेल की सख्ती शायद हमारे खान को बर्दाश्त कर पा रहा है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वहम था एक लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो खुशी बयान ही नहीं की जा सकती जो उनको वैसे देख के हुई वैसे कहका लगाना ऐसे पीछे हो गए तो दिल खुश हो गया आज ऐसे पीछे होके कहका लगाते हैं। हाँ साहब आप ये बताएं जब आपने अपने लीडर को इस तरह बिल्कुल फिट देखा जैसे ज़मान पाक में देखते थे जैसे 4 अगस्त को देखा था तो आपके क्या जज्बात थे और आपके दिल में क्या निकल रहा था दिल की आवाज़ क्या थी? दिल की आवाज़ ये थी कि ये एक जेन्युइन शेर माँ का बच्चा है जो अपनी कौम के लिए आपने अक्सर एक ट्रेंड देखा हुआ आजकल चल रहा है मेरे पाकिस्तानियों तो मैं आपको बताऊं कि 1 घंटे की मुलाकात में ये लफ्ज़ कई दफ़ा रिपीट हुआ है मेरी कौम का क्या बनेगा ये इकॉनमी कैसे ठीक होगी मेरे पाकिस्तानी कैसे सर्वाइव करेंगे मेरे गरीब बिजली का बिल कैसे दे रहे हैं आप इमेजिन करें कि 1 घंटे में शायद कुछ क्वेश्चन हमने भी उनसे करने हो हिम्मत ही नहीं पड़ी ये पूछने के लिए कि आप कैसे हैं
ان کا چہرہ, ان کا روب, اور وہ اتنے ہی حشاش بشاش اور خوش تھے کہ یہ کویسچن کیا ہی نہیں گیا کہ آپ کو یہاں کوئی تنگی تو نہیں, سوال ہی نہیں ہوا 1 گھنٹے میں. خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل حشاش بشاش لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ قید میں ہے. ان کے سامنے بیٹھے میں خود کو فیل کر رہا تھا کہ میں کوئی جیل کا قیدی ہوں اور یہ خان صاحب مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں. وہ ہم سے زیادہ فریش تھے اور ہم سے زیادہ خوش تھے. اور جیل والا جب ملاقات کے لیے نا کوئی دروازہ کھول کے بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, تو خان صاحب ایسے یاد کر دیتے تھے کہ 5 منٹ اور. اچھا, جیل والا جب آیا کہتا ہے کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا, تو خان صاحب نے لفظ کوئی نہیں ادا کیا, بس ایسے یاد کیا. تو کہا جی ایسے ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کسی قیدی کی ملاقات تھی؟ نہیں, ایک آزاد شخص سے ملاقات کی ہے, ببر شیر سے, ایک ببر شیر سے ملاقات کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جب میں نا ملاقات کر کے باہر نکلا تو کچھ صحافی کھڑے تھے, تو وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بات کریں. میں نے اتنا زیادہ خوش تھا, میں نے کہا بھائی میرے سے بات نہیں ہوگی, آپ باقی لوگوں سے بات کریں, میرے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے نا. مرشد کو دیکھا 36 دن بعد. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے 36 دن بعد آج عمران خان کو دیکھا, آپ کے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ آپ عمران خان کو مل کے کتنا خوش ہیں, کیونکہ آپ نے عمران خان کو بالکل فٹ دیکھا, عمران خان کو بالکل اسی طرح دیکھا جس طرح آپ نے زمان پاک دیکھا تھا. خان صاحب تو ایک چھوٹے سے سیل میں ہیں, تو خان صاحب پھر بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں. خان صاحب وہ پہلے ایک دفعہ مہر بھائی نے کہا تھا کہ اس شخص کی وہ قیدی نہیں ہے, اس کی روح آزاد ہے. جسم انہوں نے اٹک جیل میں قید کیا ہوا ہے, لیکن اس کی روح آزاد ہے. خان صاحب جو اتنے حشاش بشاش اور جو اتنی سختی والی قید اتنی دلیری سے کاٹ رہے ہیں نا, تو خان صاحب کا اس کے پیچھے یقین ہے کہ میری یہ مشقت سے کاٹی ہوئی قید میری قوم کو آزاد دلا دے گی. کیونکہ اگر خان صاحب کا وہ یقین نہیں ٹوٹ رہا نا کہ اس قوم کی آزادی کے لیے میں قیمت ادا کروں, خان صاحب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ قیمت دے رہا ہوں اپنی قوم کو آزاد کرنے کے لیے, اور جس بندے کو یہ لگے کہ یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے میری قوم کی آزادی کے آگے, تو وہ اسی لیے اتنے فریش ہیں. آج بھی ان کا یقین یہی تھا کہ میری قید انشاءاللہ میری قوم کو آزادی لے کے دے گی. یہ وجہ ہے ان کے اتنے مضبوط ہونے کی, کہ ان کا ایم, ان کا گول بہت بڑا ہے کہ میری اس قید نے پاکستان کو آزاد کرنا ہے. خان صاحب نے جیل کے حوالے سے کوئی بات کی آپ سے کہ جیل میں کیا ملتا ہے, کس طرح رات گزارتے ہیں؟ نہیں حسین بھائی, کوئی, میں کہہ رہا ہوں 1 گھنٹے میں عمران خان کی اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کوئی ایک بات, میرے پاکستانی, بس میرے پاس زیادہ پریشانی ان کو تھی کہ یہ اکانومی اتنی گرا دیں گے, یہ دوبارہ اٹھائیں گے ہم لوگ کیسے, ان کے پاس پلان وغیرہ بھی نہیں ہے, یہ کیوں ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے میرا پاکستان, وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, کیوں ایک شخص کو گرانے کے لیے میرا پاکستان گرا رہے ہیں. کیوں ایک شخص کو گرانے کے لیے میرا پاکستان گرا رہے ہیں. خان صاحب کے یہ الفاظ تھے, کیوں پاگل ہو گئے ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے میرا پاکستان ہی گرائی جا رہے ہیں. اور وہ شخص نہیں گر رہا, اور وہ شخص نہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں وہ شخص کیوں نہیں گر رہا. آج ہم نے ان کی روٹین چیک کی کہ وہ وہاں کرتے, مطلب ان کا دن کیسے گزرتا ہے. تو آپ ایک بات سوچیں کہ ایک شخص صبح 9 بجے اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت سے دن کا آغاز کر رہا ہے, اور دوپہر 1 بجے تک 4 گھنٹے تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد باقی بکس پڑھتے ہیں, دن میں 10 گھنٹے وہ ریڈنگ کرتے ہیں. جو شخص اپنی طاقت قرآن مجید سے لے رہا ہے, جس کو طاقت اس کا رب دے رہا ہے, یہ اسے توڑ سکیں گے؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی. عمران خان نہیں ٹوٹے گا ان سے, نہیں ٹوٹے گا, بالکل نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ عمران خان کو طاقت اللہ دے رہا ہے, اور وہ طاقت اللہ سے لے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ان کی سپیچز سنتے تھے, یا کنا اردو سے سٹارٹ ہوتی تھی, اور 1996 والا عمران خان اور 2023 والے عمران خان کا اعتماد کا, آپ نے بھی شاید, میرا بھی اتنا اللہ پہ یقین نہ ہو, خان کا رب پہ بہت یقین ہے. خان اسے رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کے گزار رہا ہے کہ رب مجھے اس آزمائش کے بدلے ایک آزاد قوم دے گا. قوم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں خان صاحب؟ اگر آپ کہنے قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں, اور خان صاحب کا کہنا ہے کہ میری قید کے بدلے قوم کو آزادی ملے گی, قوم کے بارے میں دیکھیں نا, ان کا آپ دیکھیں وہ خود جیل میں ہے, لیکن ان کو فکر یاسمی راشد صنم کی ہے کہ ہماری خواتین ورکرز کیوں اندر ہیں. عثمان ڈار پکڑا گیا, صداقت عباسی صاحب کا ذکر کیا کہ یار یہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں, چلو مردوں کو تو رکھ لیں, عورتوں کو تو چھوڑ دیں. مطلب ابھی بھی وہ انسان خود جیل میں بیٹھا ہے, لیکن فکر وہ صنم کی کر رہا ہے, فکر وہ ختیجہ شاہ کی کر رہا ہے. تو اب دیکھیں نا, پھر سارا کچھ تو اس نے قوم کے لیے قربان کر دیا نا. اور یہ جیل کاٹ بھی صرف اس قوم کے لیے رہا ہے کہ کبھی تو یہ قوم بھی جاگے گی.
گلگت الیکشن کے حوالے سے ہوئی؟ الیکشن والے سے بہت خوش تھے، اور خان صاحب کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے خان کے لیے لوگ باہر نکل کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ پاکستان اگر انشاءاللہ ووٹ کا پیرا بھی دی، ووٹ کا پیرا بھی دے رہے ہیں، اور خان نے ماشاءاللہ اتنا اچھا سبق سکھا دیا قوم کو. یہ ان کی بھول ہے کہ یہ لوگ ابھی باہر نہیں نکل رہے. یہ کل الیکشن کا اعلان کروا دیں، یقین کریں یہ صورتحال ہے خان کی، واقعتاً یہ صورتحال ہے. اور خان کا یہ ایمان ہے اپنی قوم پہ کہ چلیں میں جیل میں ہوں، کسی ڈر خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن اگر ان کو بیلٹ پیپر ملے گا تو یہ میرا انتقام ضرور لیں گے. اور میں بھی پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باہر نکل کے لیے خان کے لیے نہیں لڑ سکتے تو اس وقت کا انتظار کریں جب بیلٹ پیپر آپ کے سامنے ہو، تو آپ نے خان کا انتقام لینا ہے، آپ نے خان کے 36 دنوں کا انتقام لینا ہے. جیل انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے عمران خان کے حوالے سے؟ کیا تاثرات ہیں ان کے عمران خان کے بارے میں؟ جیل انتظامیہ کا میں آپ کو انہوں نے بھی ایسا کوئی سیاسی قیدی نہیں دیکھا ہوگا آج تک. وہ تو سیاسی قیدیوں کے ناز نخرے اٹھاتے رہے ہیں نا، تو وہ بھی حیران پریشان ہے کہ یہ کیسا سیاسی قیدی ہماری جیل میں آ گیا جس کو شکایت ہی نہیں ہے. کتنی سختی کر لیں گے پھر بھی شکایت ہی نہیں ہے. مطلب آپ نہ ان کو کھانا ٹائم پہ نہ دیں، کھانا اچھا دیں، کھانا برا دیں، کمرہ جیسا دیں، بارش والا آندھی والا جو بھی دیں، خان ان سے شکایت نہیں کرتا. خان سمجھتا کہ یہ بھی مجبور ہیں. خان شکایت نہیں کرتا؟ نہیں، خان شکایت نہیں کرتا. یہی تو فرق ہے. جو ملا کھا لیا. ہاں ڈیفینیٹلی خان کی کوئی شکایت نہیں ہے. خان صبر کر کے بیٹھا، تگڑا ہو کے بیٹھا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہی کہکا تھا جو زمان پارک میں ہوتا ہے، وہی سیم کہکا، وہی سیم سٹائل، ایسے ہاتھ کر کے ایسے. یہ بتائیں، کیونکہ پاکستانی قوم اس وقت آواز سننے کو ترس رہی ہے عمران خان کی، جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں عمران خان کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں. آپ وہاں گئے، آپ نے عمران خان صاحب کو سنا، عمران خان صاحب کو دیکھا، تو آپ کے تب کیا تاثرات تھے؟ کیونکہ 36 دن بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عمران خان کس حال میں ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے سنین بھائی نا خان صاحب سے آج انرجی لے کے آیا ہوں. آج ایک ڈیفرنٹ بلال عمر واپس جیل سے آیا ہے. اس سے پہلے اتنے دن میں انسان سوچ ہی لیتا یار اس کا کوئی جو یہ جنگ چل رہی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، شاید ہم نے کسی بہت بڑے دشمن سے پنگا لے لیا. لیکن آج بلال عمر انرجی لے کے آئے. اب غیرت اور خون کا تقاضا یہی ہے اس قوم کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. غیرت کا تقاضا، اسپیشلی پارٹی سٹیک ہولڈرز اور ٹکٹ ہولڈرز، میں کہہ رہا ہوں خون اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ خان کے ساتھ رہیں. پکڑے جائیں تو اپنی زبان کاٹ دے، پریس کانفرنس نہ کریں. جیب میں ایک بلیڈ رکھیں، پکڑے گئے نکال کے زبان گونگے ہونا پسند کر لیں. خان کو دھوکہ نہ دیں، خان کو چھوڑنے کی پریس کانفرنس نہ کریں. یہ ظلم ہے کہ ایک شخص آپ کے لیے جیل کی اتنی زیادہ مشکلات گزارا اور آپ 2 دن آپ کو پکڑے نہیں ہوتے، آپ پریس کانفرنس ٹھوک دیتے ہو. گونگے ہو جائیں، کیا کروائیں گے؟ گونگے سے پریس کانفرنس کیسے کروائیں گے؟ ایک بندہ ہو ہی گونگا جائے تو وہ پریس کانفرنس کیسے کرے گا؟ یہ برداشت کر لیں اپنے خان کے لیے، کیونکہ خان نے ساری عمر اسیس میں دیکھی ہے، ساری عمر کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اسے جیل دیکھنی پڑے. جرم آج بھی اس نے کوئی نہیں کیا. جرم صرف یہ کیا ہے کہ وہ ایک خوشحال پاکستان کا خواب دیکھ بیٹھا ہے. وہ صرف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان ایک جیسا ہو. صرف یہ جرم ہے خان کا. جب جیل انتظامیہ نے کہا کہ بودلہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے ملاقات کا، اٹھنے کا دل کر رہا تھا؟ نہیں، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا. ایک دفعہ پہلے ہینڈ شیک کیا، پھر واپسی میں دوبارہ ہینڈ شیک کیا. 2 دفعہ بعد مطلب خواہش تھی ہاتھ لگانے کی، دوبارہ میں نے جلدی سے ہینڈ شیک خان صاحب سے کر لیا. 2 دفعہ ہینڈ شیک کر لیا. اور جب اٹک جیل سے باہر نکلے تب اٹک جیل کی طرف بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ انسان کبھی اپنے محبوب کو بڑی دیر بعد کے دیکھے، جو کسی عاشق کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ سیم فیلنگز ہیں. وہ سیم فیلنگز. میں کسی صحافی سے بات نہیں کی، میں نے سب سے پہلے گھر فون کر کے مطلب بتایا کہ میں عمران خان کو ملا ہوں آج. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں مطلب پورا 1 سال زمان پارک میں رہنا ہوں، تقریباً میری روز خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی. لیکن جو ملاقات اس نے سرور دیا نا، وہ خان صاحب سے پہلی ملاقات میں بھی سرور نہیں تھا. یہ سرور والی ملاقات تھی، یہ عاشق اور مشوق کی ملاقات تھی. یہ عاشق اور مشوق کی ملاقات تھی. بدلہ صاحب یہ بتائیں، اکارا کی عوام کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی. پاکستان تحریک انصاف اکارا کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. اکارا کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اکارا کی عوام کو کیا خان صاحب نے پیغام دیا ہے؟ دیکھیں سنین نا، پہلے پاکستان کا جو پولیٹیکلی کلچر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی بڑے لوگ یا جگیردار انسان کو ہونا چاہیے، یا اس کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، باپ دادا سے MN MP کو ہونا. میں تو کام سا ورکر سے نوجوان ہوں اکارا کا. تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے 100 سال بعد بھی اگر اس وقت کی تاریخ لکھی گئی تو اکارا کا نام ضرور آئے گا. کہ اکارا کا ایک عام آدمی اپنے خان کے ساتھ کھڑا تھا. آپ کو پتہ ہے جس دن کا خان
गिरफ्तार होकर यहाँ आया है, मैं यहाँ ही हूँ, एक पाँव अटक में है, एक इस्लामाबाद, एक अटक। आज अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी थी, मुलाकात हो गई, तो मेरे लिए वैसे फ़ख्र है कि मैं उकाड़ा से हूँ, मैं दुपालपुर से, स्पेशली दुपालपुर वाले इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर फ़ख्र करेंगे जब भी तरीक लिखी जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला मेरी वजह से मेरा शहर का नाम ज़रूर आएगा। गोपालपुर का बिलाल साथ खड़ा। दुपालपुर का एक आम आदमी बिलाल उमर।